जी जो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर लाहौर आ गए हैं। आपको चैन नहीं पड़ता बाहर? लाहौर से इश्क है, और ख़ास तौर पे जब लाहौर में कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, तो फिर लाहौर के बगैर कहाँ रहा जा सकता है अली साहब। अरे वाह, मोहब्बत हो तो आप जैसी हो, वरना ना हो। तो सब जरा आज की जो कुछ खबरें हैं बड़ी गरम गरम, उन पे बात कर लेते हैं आपसे। जी बिस्मिल्लाह। ये खतीजा शाह को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, या उन पे जो सख्तियां हैं वो कम नहीं हो रही, और आज सुना है उनको कोयटा लेके जा रहे हैं। ये क्या कहानी? देखें जी, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि रियासत जो है इस वक्त किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई में मतलब बड़ा अपना रोल प्ले किया हुआ है। ये हम उसी नहर पर जा रहे हैं, जिस नहर पर ये सारी नर्सरी बनती रही है, नर्सरी तैयार होती रही है। ये खदीजा शाह और उसके बाद जो दूसरी 2-4 वो सनम जवेद और पता नहीं को 2-4 जो मोहतरमाएँ पकड़ी हुई है ना, ये इसी नहर पर ये अब आप प्यारी हुई है, इसी नहर पर तैयारी हुई है। इसी नहर के वो आगे जाके ज़मान पार्क में इनकी जो सारे पता है बदमाशियाँ जो ग्रो अप हुई हैं। तो खदीजा शाह साहबा जो है जी वो अब डेफिनेट जहाँ जहाँ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने गुल खिलाए हुए हैं और जहाँ जहाँ पे उनके खिलाफ रिटे हैं, उनको वो जाहिर है पुलिस लेगी, अपनी कस्टडी में लेगी। तो खदीजा शाह एक्चुअली ना अली साहब एक टेस्ट केस भी बन चुका हुआ है इस वक्त की मौजूदा जो रियासत है ना, स्टैब्लिशमेंट के लिए एक टेस्ट केस इसलिए बन गया हुआ है कि इनके नाम के साथ 2-3 बड़े नाम लगते हैं। नाना का नाम लगता है, बाप का नाम लगता है, ठीक है ना जी। तो अगर किसी जगह पे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं है, एक जुल्म एक ज्यादती हुई है। ये मुहतरमा बाकायदा तौर पर उस दिन लोगों को अपने जलवों से मुतासर करके वहां पर लेके गई है जहां पर ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है ना जी। ये जज्बात में हरगिज नहीं थी। ये कहते हैं ना कि अब ये जो लड़के आते जाते कुछ साथ मिल गया, ये प्लानिंग वाले लोग हैं। ये पहले से प्लान कर रहे थे। इनका मकसद एक था कि हमने इमरान खान को खुश करना है। इमरान खान को खुश करते रहे हैं, पहले भी करती रही है इमरान खान को खुश है, लेकिन ये इनका फाइनली टच था कि इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो तुम लोगों ने सीधा जना हाउस जाना है। तो वो गए हैं, वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म की माफी नहीं है उनके खिलाफ, वहां पर भी मुकदमा दर्ज है कोयटा में। अब मेरी मेरी एक ख्वाहिश है, शायद कोयटा वाली पुलिस पूरी कर दे अपनी इस एक्सक्यूज के बाद कि उनका इतना बजट ही नहीं है कि वो यहाँ से, अब कोयटा की फ्लाइट यहाँ से वीक में 1-2 फ्लाइटें होती हैं कि पहले उनको कराची लेके जाएं और कराची से बाई फ्लाइट जो है वो कोयटा लेके जाएं। अब ख्वाहिश ये है कि उनको उस पुलिस की नॉर्मल गाड़ी में लेके जाया जाए यहाँ से कोयटा तक। एक तो इस बहाने वो सैर कर लेंगी पाकिस्तान की, ऐसे गुजरते हुए पाकिस्तान, हसीन पाकिस्तान देखेंगी। और दूसरा उनको जरा पता लगेगा अगला जुर्म करने से पहले वो 100 साल सोचेंगी। ये बिल्कुल अच्छा है जी, इसको किसी तरह से भी देखें। अगर आप यहाँ पे इनको माफी दे देंगे ना, ये जो 9 मई वाले हैं, तो इन जैसे और बहुत पैदा होंगे। मेरे ख्याल में बेहतर है जी लेके जाना चाहिए कोयटा हमको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको निशाने इबरत बनाया जा रहा है ताकि जी आइंदा कोई ऐसी जरूरत ना करे, और वो उन्होंने केस भी वो पकड़ा है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी कि एक साबिक आर्मी चीफ की बेटी हैं, जी। ताकि ये मैसेज जाए। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब तकरीबन 13 माह बाद जो है वो अमेरिका रवाना हुए हैं, और आज वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो हमने देखा है इससे पहले अमूमन इतना टाइम नहीं आता, इतना वक्फा नहीं आता, और जो भी आर्मी चीफ होते हैं वो अमेरिका का दौरा कर लेते हैं। लेकिन इधर तो 13 माह तक आसिम मुनीर साहब जो है वो मिडल ईस्ट में रहे हैं। चाहे सबसे पहले सऊदी अरब गए, मिडल ईस्ट गए, चाइना गए, उसके बाद 13 माह बाद अमेरिका गए हैं। इस पे जरा आप रोशनी डालिएगा। मुझे ना आसम मनीर साहब जो है वो फौजियों के नवाज शरीफ लगते हैं। वो कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, फौजियों के नवाज शरीफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फौजियों के नवाज शरीफ लगते हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क के लिए वाकई कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं। हमें नजर आ रहा है ना। देखें, पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है। इमरान खान साहब क्या कहते थे? इमरान खान साहब यही कहते थे ना कि जी हमें मतलब कि अमेरिका के साथ हमें गुलामी से निकलना है, इनसे निकलना है। नवाज शरीफ साहब जब आते थे तो वो क्या कहते थे? वो उनका सारा झुकाव किधर था? उनका सारा झुकाव सऊदी अरब के साथ था, चाइना के साथ था, तुर्की के साथ था, यूरोप के साथ था। सऊदी अमेरिका से निकलना है। लेकिन फिर दोबारा जब ये पता है जब इस मुल्क में तवालत देनी होती है ना अपने इकतदार को, तो सबसे आसान तरीका होता है अमेरिका के जाके गोद में बैठ जाए।
چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب ہوں، چاہے ان کے بعد باجوہ صاحب ہوں، سیدھا اور آسان طریقہ ہے اپنے جو جو اقتدار ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے امریکہ کی گود میں بیٹھ جائے. عاصم منیر صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں. مجھے آج کے اس دورے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب یہ وقت آئے گا عاصم منیر صاحب کے جانے کا تو وہ بڑے ہی مہذب، پیار، محبت اور مثال قائم کریں گے اپنے اس عہدے کو چھوڑنے سے، اور وہ تیار کر کے جائیں گے اپنے بعد کہ یہ جو پالیسیاں وہ بنا رہے ہیں ان کو وہ کنٹینیو کر سکیں. پاکستان سب سے پہلے کا جو نعرہ فیک مشرف صاحب لگایا کرتے تھے، عاصم منیر صاحب اس کو آج پورا کر رہے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے. تو امریکہ کی ہمارے اوپر جو آلویز جو ان کے ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا نہ بیڑی بیڑا پہنچتا ہے، نہ ان کی امداد پہنچتی ہے، نہ ان کا کوئی لگایا ہوا ہمیں کوئی کارخانہ نظر آتا ہے، نہ ان کی کوئی لگائی ہوئی ہے اس ملک میں کوئی اقتصادیات کچھ نظر کبھی بھی نہیں کچھ آیا. تو اعظم منیر صاحب نے یہ میسج دیا ان کو کہ جناب ہم آزاد ہیں، اپنی پالیسیوں کے فیصلے ہم خود کریں گے، ہم آپ سے متاثر نہیں ہیں یا آپ کے حکم پر نہیں چلیں گے. 13 ماہ بعد فیصلہ کرنے کا مقصد صرف امریکہ کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمیں خوددار قوم ہے اور ہم لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمیں آپ لوگوں سے ڈرنے اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کر 2016-17 تک اپنی حکومت میں پاکستان چلایا تھا. سب نے کہا کہ امریکہ کے آپ خلاف ہیں، امریکہ کی لوبی سے نکل گئے ہیں، سعودی عرب کے ایون سعودی عرب کے مسائل یمن میں وہاں سے آپ نکل گئے ہیں، لیکن کیونکہ جب آپ کچھ کرنے والے ہوں تو آپ کر لیتے ہیں، اور وہ سب کچھ آپ نے کیا تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا، خاور مانیکا صاحب آج اسلام آباد کی اسی عدالت میں اپنی گھریلو ملازمہ کے ساتھ پہنچے ہیں، خود پہنچے ہیں آج ان کو لے کے، تو یہ کیا سرپرائز ہے؟ شاید یہ والے سرپرائز پہ نا بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میرے اپنے دوست مجھ پہ غصہ کر جاتے ہیں. حالانکہ میں نے کبھی مطلب انہوں نے جو بھی کہا ہماری نون لیگ کے بارے میں، جو بھی ہمارے قائد کے بارے میں کہا، کبھی ان سے ہم نے کوئی شکوہ گیلا نہیں کیا. لیکن بشرا بی بی کے معاملے پر جب کوئی بات کرتے ہیں، خاور مانیکا کے معاملے کو بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے یہ جو گندی حرکات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں. لیکن دیکھیں سر، اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی غیرت جاگ گئی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے گھر کا میٹر ہے، یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، اس میں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اپنے پاس سے کچھ ڈالوں گا، نہ موجود ڈالنے کی ضرورت نہیں. یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے. میاں صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کی بیوی جو پیرنی تھی، وہ مطلب جو بھی ان کے پاس علم تھا اس سے مستفید ہونے کے لیے عمران خان صاحب آتے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کی غیر موجودگی میں جو کیا وہ کسی مرید کو زیب نہیں دیتا. تو اب وہ اپنے جو ہے نا وہ ہر دوسرے دن ایک نئے گواہ کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے گھر میں آتے تھے، عمران خان صاحب ان کے گھر میں آ کر، حالانکہ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی بشرا بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے وہ ان کے سابق ہسبینڈ ہیں، وہ اپنی ان عدت میں نکاح کا معاملہ ہے، وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو نکاح ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور اس پر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ملے، اس پر بشرا بی بی کو سزا ملے. اب جو بھی اسلامی سزا ہے یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن یہ پیور معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس پہ میرے اور آپ کے کوئی خوشی نہیں ہے. ہمیں اللہ معاف کرے کہ یہ ایک دیکھیں عبرت ہے آپ مسلمانوں کے لیے. کوئی اگر ایسی حرکت ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ عدالت کرے گی. مقصد واحد جو اس وقت مجھے خاور مانیکا کا نظر آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ انصاف چاہتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کی بیوی نے اپنے، اب وہ لفظ میں علی صاحب استعمال نہیں کرنا چاہتا عمران، آشنا نہیں میں نہیں کہتا، میں آشنا کیوں کہوں جی، مجھے کیا ضرورت ہے آشنا کہنے کی؟ وہ خود کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کہتے رہے، وہ خود کہتے رہے کہ وہ آشنا تھے، لیکن میرے لیے غیر مناسب لفظ ہے. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے، آشنا کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا، کوئی ریاست غیر پارلیمانی مدینہ ورڈ کے نہیں ہے. ریاست مدینہ کے بنانے والے وہ فاؤنڈر ہیں سر، میں ایسا نہیں ان کے لفظ استعمال، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو بندہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے وہ آشنا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ یہ سارے لفظ جو آپ اس مطلب کو وہ ڈائریکٹ خامند ہو سکتا ہے. کور کر رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو پھر بھی نہیں مانوں گا کہ وہ آشنا ہے. تو اس لفظ آشنا کو ہم لوگ کم استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، بار بار لفظ آشنا استعمال نہ کریں. بٹ اینی ہاؤ، یہ جناب یہ ان کے معاملی ذاتی معاملہ ہے، ہم اس پہ میرے خیال میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے. او جانے دیو جانے تو دھن دانے. چلو جی سر. آخری سوال ہے، راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ اچانک ان کا ضمیر جاگا ہے تو کیوں جاگا اور کس کے لیے جاگا ہے؟ اچھا یار، یہ جو ضمیر ہے نا علی صاحب، جاگنے چاہیے. اگر وہ ایک نا بڑی مزے کی بات ہے، اب یہ معاملہ تو گزر گیا پچھلے سوال والا، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، یہ بھی غیر مناسب ہی ہے. سوشل میڈیا بڑی ظالم شے ہے، اس پہ ایک پوسٹ تھی، کہتے ہیں کہ اگر اس وقت
خاور مانیکے کا ضمیر جاگا ہوتا اور ایک گولی چلی ہوتی تو پاکستان کے آج حالات یہ نہ ہوتے. تو اگر اس وقت جاگتا ضمیر راؤ صاحب کا جب یہ سب کچھ ان کی زیر نگرانی ہو رہا تھا جب وہ اس کا پارٹ تھے تو یہ بہت اچھا تھا. کیسی بات کریں آپ، ریاست مدینہ کے جو پاکستان میں ریاست مدینہ کے موجد کو آپ گولی مروانا چاہتے تھے؟ میرے کہا ہی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ایک سوشل میڈیا کی لائن پڑھ کے سنائی ہے، یہ بھی لائٹ موڈ میں، اور اس کو نتھی کر رہا ہوں میں راؤ صاحب سے کہ راؤ صاحب کا اگر اس وقت جاگتا نا ضمیر جب یہ سب کچھ زرداری اچھا جب دیکھیں جب زرداری صاحب کی جن سے آشنائی تھی ایان علی صاحبہ کے بیگ میں $5 لاکھ رکھ کر ایئرپورٹ پر جا رہی تھی اور راؤ نوار صاحب اس وقت ان کو پروٹوکول دے رہے تھے، اس وقت ضمیر جاگتا تو وہ $5 لاکھ والا رلانا پڑتا. اربوں خربوں روپیہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈالروں کی صورت میں یہ لڑکی جو ہے دبئی میں اس نے کوئی سال میں کوئی 50 ٹور کیے ہیں اور مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ وہ ڈالر لے کے جاتی تھی. مشہور گرل تھی، ڈالر گرل اس کا نام تھا، وہ لے کے جاتی تھی. بٹ اینی ہاؤ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے لاڈلے، ان کو راون وار صاحب کو ان کا بیٹا کہا جاتا ہے، ان کے بڑا قریب کہا جاتا ہے، ان کا بڑا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو علی صاحب کریکشن کیجئے گا، جب مرتضیٰ بھٹو صاحب ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا جس میں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس میں نام تھا، اس میں بھی ان شخص کا نام تھا. یہ جو راون وار صاحب ہے اس میں بھی نام تھا کہ وہ جو مارنے والے تو دوسرے تھے لیکن ان کا نام تھا کہ یہ بھی شاید اس میں شامل ہے. تو دیکھیں ابھی یہ چیزیں اگر سامنے آ رہی ہیں تو اس کو سیاست سے ہٹ کر ان چیزوں پر بالکل ریاست کو غور کرنا چاہیے، اس کی انکوائری کرنی چاہیے، راؤ انوار کو بلانا چاہیے اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو الزامات لگا رہے ہیں وہ ان سے پوچھنے چاہیے. اور میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی ان کو کورٹ کے چہرے میں لانا چاہیے کہ آپ میرے پر یہ جو الزام لگا رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جتنی کرپشن ہو رہی تھی اس کے ہیڈ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بدامنی کے جو ذمہ دار ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. بہت ساری ایسی برائیاں جو سندھ کے اندر چل رہی ہیں اس کے واحد ذمہ دار جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہے. یہ کہہ رہے ہیں راؤ انوار صاحب، تو میرے خیال میں راؤ انوار صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کو ضرور عدالت میں لے کے جانا چاہیے اور ان سے یہ سوال کرنا چاہیے یہ آپ میرے خلاف کیسے کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں لے کے جاتے تو پھر میں اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہیں آصف علی زرداری صاحب ان تمام چیزوں میں ملوث تو نہیں ہے. بلکہ آصف علی زرداری صاحب سے بلاول کے پاپا کہے تو زیادہ اچھا کہ بلاول کے پاپا کہیں ان تمام چیزوں میں مصروف تو نہیں ہے. تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف پر الزام لگانے سے پہلے اب جو جلسے جلوسوں میں کر رہے ہیں اپنے بابا کے بارے میں انکوائری کریں گے، یا پھر کہیں گے کہ کیونکہ وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں، سسٹم ہل گیا، وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے پاتے اس لیے ان کو اس چیز سے بری کر دیں گے. اب آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے درمیان میں گیم کھیلی جائے گی. کل کا انٹرویو جو تھا وہ آصف علی زرداری کا تھا جو انہوں نے بلاول کو کہا تھا کہ بلاول نہ سمجھدار ہے نہ تجربہ کار ہے. مجھے لگتا ہے آج کل میں بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو آنا والا ہے جس میں وہ کہنے والا ہے میرا باپ کرپٹ ہے، میرے باپ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے اور میں اپنے باپ سے لا تلقی کا اظہار کرتا ہوں. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا سمجھدار نہیں بننا چاہتا جو کرپٹ بس ہو. ہو سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اپنا دیکھیں انہوں نے اگر الیکشن جیتنا ہے تو ان کو آصف علی زرداری سے سائڈ کرنا پڑے گا. آصف علی زرداری صاحب کا تو چھوڑا ہی کچھ نہیں راؤ انوار نے، اور اگر راؤ انوار کے بتائے ہوئی چیزوں کو لے کر آصف علی زرداری الیکشن لڑنے جائیں گے تو کون ووٹ دے گا بلاول بھٹو کو؟ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے اپنے باپ سے لا تلقی کیے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتے راؤ انوار کے بیانات اور راؤ انوار کے یہ جو میڈیا پر آ کر بیٹھنے کے بعد. بہت شکریہ چوہی صاحب، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ دوستو.